औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्रोग्राम इल्म व आगही के लम्हात अल्लामा कौकब नूरानी के साथ में आपकी मेज़बान फरहाना उवैस और सैयद हम्माद हुसैन हाजिर हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। आज 13 रमज़ानुल मुबारक है और बड़ी तेज़ी से रमज़ानुल मुबारक का ये अशरा भी आगे बढ़ रहा है। प्रोग्राम हमारा जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और आज जो मौजू जिस पर गुफ्तगू अल्लामा साहब फरमाएंगे वो है दुरूद व सलाम। एक ऐसा मौजू जिस पर हम सुबह शाम बहुत सारे हम काम करते हुए दुरूद व सलाम की बात भी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारा पूरा दिन और हमारे दिन का अख्ताम, दिन का आगाज़ दुरूद व सलाम से ही हो रहा होता है। आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे होते हैं? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पढ़ने के लिए क्यों कहा है? इसकी क्या बरक़ात हैं? इसके क्या फ़ज़ाइल हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात आपके ज़हनों में भी होंगे। ये हम अल्लामा साहब के सामने आज रखेंगे और इनके जवाबात आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा जो कॉलर्स हमें कॉल्स करेंगे उनके जवाबात अल्लामा साहब यहाँ पर देंगे, लेकिन हम अपने कॉलर्स में से किसी एक कॉलर को क्यू मोबाइल की जानिब से एक अदद क्यू मोबाइल भी देते हैं, तो इसलिए जो भी सवालात किए जाएंगे उनमें से किसी एक कॉलर को इनाम भी दिया जाएगा। हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा बच्चों की बिस्मिल्लाह के हवाले से होता है, इसलिए एक बच्चा आज भी मौजूद होगा। और अगर आपके घर में भी कोई ऐसा छोटा बच्चा मौजूद है जिसकी उम्र बिस्मिल्लाह तक हो चुकी है, तो यकीनन आप भी चाहेंगे अपने उस बच्चे को अगर इस प्रोग्राम में लाना, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायल करके अपने बच्चे का नाम रजिस्टर कराइए और हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना उकाड़वी अकादमी अल आलमी के सरबराह, जामा मस्जिद गुलजार हबीब के मुदर्रिस, ख़तीब मिल्लत अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, मौजू है दुरूद व सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। हम एक आम आदमी जो दुरूद व सलाम से मुराद सिर्फ शायद दुरूद पाक के पढ़ने को ही ले रहा होता है, तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या ख़ास पैगाम दिया है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आयत के तर्जुमे में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले गई हैं। नाम नहीं है वहाँ, उनका सिर्फ नबी का लफ्ज़ है। जी जी जी। अल्लाह ताला करीम है, रहीम है। तमाम मखलूक़ात को उसी ने पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसान अव्वल हैं, उन्हीं की औलाद आगे उनका लक़ब ही अबुल बशर है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान में है व अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लाहा। आज किसी चीज़ का नाम आपके यहाँ शायद सोचा गया होगा, हज़रत आदम को वो भी बता दिया गया। सही। क्योंकि कुल्लाहा का लफ्ज़ है तमाम चीज़ों के नाम जो जो होने थे। इज्जत दी अल्लाह ने उन्हें। फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। यहाँ उलमा में एक बहस है जिसका आम लोगों को ताल्लुक़ नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा था या आदम अलैहिस्सलाम की तरफ सजदा था, यानी वो मस्जूद लहू थे या मस्जूद इलैह थे। काबा मस्जूद इलैह है, हम काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, काबे को सजदा नहीं करते। तो वो मस्जूद मलाइक बनाए गए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो। ये नहीं फरमाया कि मैं भी करता हूँ। ये सजदा ताज़ीमी था। सही। उस वक्त तक क्योंकि पूरी शरीयत तो अभी आई नहीं थी, तो सजदा ताज़ीमी पहली शरीयतों में जायज़ था, अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम फरिश्ते झुके,
جس نے تعظیم نہیں کی وہ مردود ہوا. صحیح. مردود کے معنی راندائے درگاہ، تمام چیزوں سے محروم کر کے نکال دیا گیا، جس کو کہتے ہیں نا ہم دھتکار دیا گیا. صحیح. وہ شیطان عزازیل، جس نے خود اللہ کو کتنے سجدے کیے تھے ان کا شمار نہیں، خود اپنے علم کے دعوے کرنے والا اور اپنے آپ کو کیا کیا سمجھنے والا، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، مردود ہو گیا ایک سجدہ نہ کرنے پر. جنہوں نے سجدے کیے وہ ملائکہ، سب سے پہلے سجدہ جبریل امین نے کیا، وہ فرشتوں کے سردار بنے. اس کام کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم تھی. صحیح. وہ انسان اول تھے، انسان مکمل، انسان کامل، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالی حکم فرماتا ہے، جس آیت کا آپ نے ترجمہ پڑھا، درود و سلام کی آیت 2 شعبان کو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب یہ آیت اتری تو میں پہلی بات یہ کروں گا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مبارکباد دو. سبحان اللہ. ہنی اونی مجھے مبارکباد دو. مجھ پر ایک آیت اتری ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. سبحان اللہ. دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یہ معنی ہوئے اس کے. اب اس میں غور کرنا ہے. ادھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، یہاں فرمایا بے شک میں میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہ استمرار ہے. اگر عربی آتی ہو، یہ جملہ دوام و استمرار، یعنی اس میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں درود نہ بھیجا جاتا ہو. اب میں ایک بات کرتا ہوں، کائنات نہیں تھی، اللہ تھا. کائنات نہیں ہوگی، اللہ ہوگا. اور اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے. بالکل. کائنات نہیں تھی، اللہ کا فعل اس کے ساتھ تھا. کائنات نہیں ہوگی، اللہ کا فعل اس کے ساتھ ہوگا. پتہ چلا ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، درود و سلام ختم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے بات کو سمجھا ہوگا کہ نہیں تھا، اللہ تھا اور اس کا فعل اس کے ساتھ وہ بھیج رہا تھا. نہیں ہوگا، وہ بھیجے گا. یعنی کہ اس کائنات پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ مخلوق کو تو فنا ہے. بالکل. اور خالق کے لیے تو فنا کا تصور ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ذکر الہی رک جائے وہ تو شاید ہو جائے، لیکن ذکر مصطفیٰ رکے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کر رہا ہے. اب اس میں دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اتری ہے اور اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. وہ عمل تعظیم کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جس میں رب تعالی شامل نہیں ہے، جو وہ نہیں کرتا وہ مردود. یہاں تو رب تعالی پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے، تو جو یہ تعظیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، تو جو یہ نہیں کرے گا وہ شیطان سے بدتر ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا، اب پہلی ایک چیز نوٹ کر لیں، پھر میں آگے گفتگو بڑھاؤں گا. اس حکم میں کوئی قید نہیں ہے. درود و سلام کے حکم میں
کہ صبح پڑھنا ہے یا شام پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے پڑھنا ہے، تنہا پڑھنا ہے یا محفل میں، کوئی جب قید اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو کوئی اور نہیں لگا سکتا. صحیح، بالکل ٹھیک. ہم اس کو جب چاہیں گے پڑھیں گے، بے شک. سوائے اس مقام کے جہاں منع کیا گیا ہوگا. ٹھیک. اس کے علاوہ ہر جگہ یہ پڑھا جائے گا اور یہ مبارک ہوگا. اب اس کے فائدے کتنے ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم نے بہت سے احکام دیے، مگر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی ایسا کرتے ہیں، اے مومنو تم ایسا کرو. لیکن یہ ایک حکم ہے درود سلام کا، اس کے لیے ایسا فرمایا، سمجھانے کے لیے کہا کہ بادشاہ رعایا کو کسی بات کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو، ہمارے ارکان ایسا کرتے ہیں. یہ تعلق، یہ اہمیت، یہ نسبت کا بیان اس حکم کو خاص کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ رب تعالیٰ ہو کر کہتا ہے میں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں. سبحان. کتنی عزت کی بات ہے، کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت آدم کو اللہ نے شرف بخشا، بزرگی بخشی، مگر اس میں وہ خود شامل نہیں تھا. یہاں پہلے خبر ہے کہ بھیجتا، اور یہاں ان الرحمن نہیں فرمایا، صفاتی نام نہیں لیے بلکہ اپنا ذاتی نام لیا. اس کی تفسیر میں جاؤں نا تو کم از کم میرے خیال 10 پروگرام تو اس پہ ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا لوگوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اس پر. اچھا، پھر خبر بھی دی، اپنا ذکر کیا، پھر خبر دی کہ ملائکہ بھیجتے ہیں. تو اب اللہ کی ذات سے جو تشریف، جو تکریم، جو عزت، جو مرتبہ صادر ہوا، اب فرشتوں کے حوالے سے ہم وہ بات نہیں کر سکتے. فرشتوں کا اپنا درجہ، اللہ نے اس بات کو بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ جس نے فرشتوں سے صادر ہونے والی، صادر مطلب ظاہر ہونے والی تکریم میں شمولیت نہیں کی وہ مردود ہو گیا. فرشتوں کو عزت ہے یا نہیں؟ بالکل. بل عباد مکرمون قرآن میں ہے کہ وہ عزت والے بندے. فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو وہ شرف جو فرشتوں کو حاصل، جو اس نے اس کا پاس نہیں کیا، وہ مردود ہوا. یہاں تو رب تعالیٰ اپنا ذکر فرما رہا ہے. اس سے میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میرے وہم و گمان میں بھی اس کا درجہ نہیں آ سکتا کتنا اونچا ہے یہ درود و سلام. اور ہر نیکی میں دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، میری خیرات ہے، دوسری نیکیاں، یہ واحد نیکی ہے جس کی قبولیت میں شبہ ہی نہیں ہے. بے شک. اسی لیے ہمیں تاکید کی گئی کہ دعا کے اول بھی اس کو پڑھیں، درمیان بھی پڑھیں، آخر بھی پڑھیں. تو جس کے اول آخر میں درود ہوگا اس کا درمیان کیوں نہیں قبول ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ بھی تعلیم کیا گیا. بلکہ جس دعا میں درود شریف نہیں ہوتا وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی بے پرواہ کو کہتے ہیں، کسی کی اس کو پرواہ نہیں. مخلوق سے وہ بے پرواہ ہے، مجبور بھی نہیں ہے، کمزور بھی نہیں ہے، پھر بھی محبوب پر درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ. سوچا جائے تو کس قدر ترغیب ہے کہ جو محتاج نہیں ہے وہ درود بھیج رہا ہے، تو جو اس کے محتاج ہے. بالکل. بہت پیاری بات. اور ایک کالر ہے جی جس سے انتظار کر رہے ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں محمد امجد سعودی عرب آرا سے بات کر رہا ہوں. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میری طرف سے آپ کو، شاہ صاحب کو اور سید صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ درود شریف تو ماشاءاللہ دنیا کا ہر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتا ہے. افضل ترین درود تو ابراہیم ہے.
اگر ہم لوگ عام طور پہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں اور یہی کرتے کرتے رات کو انسان سو جاتا ہے اور سوتے ہوئے میں جو خواب آتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہترین ہوتا ہے خواب، اس خواب کا کبھی کسی دوسرے کو اظہار کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی بہتر، شکریہ. صحیح. جی علامہ صاحب ابھی آپ موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، تو کیا درود شریف پڑھنا مومن بندے کے لیے، یعنی اس کے لیے ایک طریقے سے آپ کہہ سکیں ہدایت اور زندہ دلی کا بھی سبب بنتا ہے؟ جس طرح ایمان والوں کو تذکرہ کیا گیا کہ ایمان والے پڑھیں گے تو ان کا ایمان بھی تازہ ہوگا، زندہ دلی ان میں آئے گی تاکہ اللہ کی طرف ان کی رغبت بڑھ جائے. شاید یہ سوچنے کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی یا کسی کو ہوئی تو مجھے اس پہ حیرت ہوگی. رب تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کا ہر حکم ہمارا ایمان بڑھاتا ہے بے شک ہمارے اندر، بلکہ روحانیت کے حوالے سے اور درجہ مرتبہ اگر ہم محسوس کریں تو اسی سے آئے گا، اس کی فرما برداری سے. اور یہ عبادت تو اتنی پیاری کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا ہے. عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے نا. تو درود پڑھ رہا ہوں میں نبی پر، عبادت ہو رہی ہے اللہ کی، اور اللہ فرماتا ہے میں خود بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے. بے شک. اچھا ایک بات آپ کو ذہن میں رہے کہ ایمان بڑھانا، زیادت ہوں ایمان قرآن میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح درود و سلام وہ نیکی ہے جس کے لیے ایک جملہ کہہ کے آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب دیا ہے، یہ کتنا احسان ہے کہ اس کو اللہ نے جتایا ہے. بالکل. اس کی ہر نعمت بیش بہا، ہر نعمت جس کا کوئی یعنی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی ویلیو والی. آنکھیں ہی گن لیں، ہوا دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، مگر کسی نعمت کو دے کر اس نے احسان ظاہر نہیں کیا، جتایا نہیں. اپنے حبیب کو بھیجا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا مومنوں پر، جو ان میں اپنے شان والے رسول کو بھیجا. اس حبیب کی آمد کا ہمارے پاس بطور شکریہ احسان مندی کون سا عمل ہے؟ درود کثرت سے پڑھنا. ہم کوئی ہمارے پاس نہیں تھا تو رب تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کر دی کہ یہ کام میں کرتا ہوں تم کر لو، تو یہ ان کی احسان مندی کا ایک ذریعہ ہو جائے گا. وہ کام جو رب کرتا ہے، دیکھیں ہم شریک نہیں ہوں گے رب کے. اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا اس کی شان، ہمارا ہمارے حال کے مطابق وہ کام وہی ہے. یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں اس کا حکم دے دیا تم بھی کرو. تو اب اس کی شان معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کے جو نبی پاک کو بھیج کر ہم کیے، تو ہماری طرف سے ایک تھوڑا سا یہ سلسلہ ہو گیا. اور اس پر مجھے اور حیرت ہوتی کہ چلے میں یہ کہہ دوں کہ اللہ نے احسان کیا، لیکن درود پڑھنے پر بھی مجھے اتنی نعمتیں، اتنے انعامات کہ ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسے احسان کا کچھ حق ادا ہو جائے، اوپر سے مجھے اور زیادہ نوازا جا رہا ہے. کرم والا کیا. ایک کالر ہے، ان کا سوال لے لیتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں جاوید سلیم گلشن حبیب کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جاوید صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے میں حضرت صاحب کی خدمت میں بڑا مؤدبانہ سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. علیکم السلام. مجھے ان سے بے انتہا عقیدت ہے اور انتہائی احترام ان کا میرے دل میں ہے، اور مجھے دست بستہ میں ان کو احترام کے ساتھ سلام پیش کر رہا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ. جی حضرت صاحب آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ اقبال مزید بلند فرمائے. مجھے پلیز 2 سوالات کا جواب دے دیجئے. ایک سوال جو درود شریف کے متعلق ہے. جی تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھیں، دعا کی مقبولیت کی گارنٹی ہے، تو براہ کرم یہ تعلیم فرما دیں کہ درود شریف کون سب پڑھنا ہے. درود شریف کی تعلیم فرما دیجیے. جی
اور دوسرا یہ ہے کہ جو بکنگ پلاٹوں وغیرہ کی ہوتی ہے تو پلاٹ بک کیا گیا ہو اس پہ قسطیں بھی ادا کرنی ہوں باقی جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ 4 5 6 قسطیں بن چکی ہوں. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی جو مجمع بتا دیجیے کہ زکوٰۃ کے چیپٹر میں کہ اس کے لیے کس طرح سے مطلب تخمینہ کیا جا سکتا ہے اور کیا حکم ہے اس بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایک بار مزید بلند فرمائیں. جزاکم اللہ. جی موضوع پر دوسری اہم بات اس آیت میں جو میں نے ابتدا میں کرنی ہے، کیونکہ یہ بیان اتنا ہے ایک پروگرام میں نہیں کر سکوں گا جو جتنا میں زیادہ سے زیادہ. اب اس آیت میں دوسری بات کہ اللہ نے ہر ایک کو حکم نہیں دیا ہے. بالکل. یا ایھا الذین آمنوا تمام انسانوں کو نہیں ہے، ایمان والوں کو حکم ہے. تو اب مومن کو ناز کرنا چاہیے اس سعادت پر، خوشی سے ہی وہ سرشار رہے کہ یہ اتنا اہم کام جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اس نے کتنی مہربانی کی ہے کہ مجھے اس کا یہ فرما دیا کہ تم کرو. یہاں اہل احسان کو نہیں پکارا، کسی اور کا ذکر نہیں، ایمان والے خاص طور پر ذکر کیا ہے. تو یا ایھا الناس بھی نہیں، صرف آمنو ہے. تو میں کہتا ہوں اب ایمان والا ہو کر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو کتنی بڑی خیر سے محروم رہتا ہے. اور مومن کو تو چاہیے کہ اپنی زبان ہر وقت اس سے تر رکھے، اور جتنا اس کو زیادہ کرے گا. چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. مشہور حدیث ہے، میں اس کا تھوڑا سا مفہوم. حضور میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں 3 حصے دعا، 1 حصہ درود بھیجتا ہوں آپ پہ. کیا ایسا کرنا صحیح ہے میرا یہ عمل؟ فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دو تمہارے لیے اور اچھا ہے. تو وہ صحابی یہ نہیں کہتے کہ جی میں نے بہت ساری حاجتیں پیش کرنی ہوتی ہیں، درود پڑھ لیا. مثلا میں سمجھانے کے لیے کہوں 1 گھنٹہ دعا کر رہا ہوں تو 15 منٹ درود پڑھ لیا. میں نے اپنی حضور فرما رہے ہیں کیونکہ صحابہ کا عقیدہ سیکھنا نبی سے. حضور نے فرمایا درود زیادہ کر دو تمہارے لیے اچھا ہے. وہ کہتے ہیں آدھا ٹائم درود آدھا ٹائم دعا. اب ٹھیک ہے، فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دو تمہارے لیے اچھا. وہ کہتے ہیں 3 حصے درود 1 حصہ دعا. فرمایا بہت اچھا ہے، درود اور زیادہ کر دو تمہارے لیے اور اچھا. تو وہ صحابی یہ نہیں کہتے کہ پھر میں حاجات کب پیش کروں گا، نہیں. وہ کہتے ہیں حضور اب میں دعا کروں گا تو صرف درود شریف پڑھوں گا. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تمہیں بغیر مانگے سب کچھ ملے گا. یعنی دوسرے تو جو مانگیں گے وہ ملے گا، تمہیں بن مانگے سب کچھ ملے گا. اللہ ہر حاجت پوری کر دے گا، تمہیں وہ سب چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اب پتہ چلا کہ درود عبادت بھی ہے، درود رحمت بھی ہے، درود شفا بھی ہے، درود حل مشکلات بھی ہے. کیا بات ہے جو درود میں نہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے، تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج پروگرام میں ہمارا موضوع ہے درود و سلام، اور اس موضوع پہ اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور سوال کیجیے. علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے. تو آپ خود جو کہ سید الانبیاء ہیں، آپ کا ذکر پھر عبادت کا کون سا درجہ کہلائے گا؟ عبادت کے حوالے سے یہ پہلے سمجھ لینا کہ ہم نے جو بھی اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کیا، واضح ہو چکا ہے نا. پہلے جی. پروگرام پورا کر چکے ہیں، عبادت کا مفہوم بتا چکے ہیں. تو اللہ کے پیاروں کا ذکر چونکہ اللہ ہی کی نسبت سے ہوتا ہے، نبی اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، تو ان کے حوالے سے ہے.
میں اب ایک بات اور کلیئر کر دوں ناظرین کو، وہ سن لیں. کوئی آیا کہتا جی ماشاء اللہ پیاری شکل ہے، آپ آگے سے کہتے ہیں شکریہ، آپ نے بنائی ہے، الحمدللہ کہا کریں. آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آواز بہت اچھی ہے آپ کی، آپ کہتے ہیں شکریہ، آپ نے بنائی ہے. میں یہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تو ہم اللہ کی مخلوق میں جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. بے شک. میں غذا کی کروں، یہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں 10 قسم کے پھل نکل رہے ہیں، کون الگ الگ ذائقے دے رہا ہے ان کو؟ رب تعالی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، انبیاء کے سردار. قرآن کہتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، رسول کو تو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. اور ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو اس میں جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے اللہ سے پوچھ کے جواب یہی دیا تھا کہ جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا. اور پھر اسی میں یہ ہے کہ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. تو انبیاء کا ذکر عبادت ہی نہیں بلکہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ بھی بن جاتا ہے. عبادت کا درجہ ہے. ان کے چہرے کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو سوچنا، یہ سب کام ہمیں فائدہ دیتے ہیں. ان کی شان اللہ نے دے دی، ان کو اتنی دے دی ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو خود ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو عزت والا بنانا ہے.